अस्सलाम नाज़रीन किराम, सबसे अहम ख़बर तो यही है कि हमारी अदालती निज़ाम में तो नहीं मैं कह सकता, अदालती क़यादत में तब्दीली आने वाली है। पुराने चीफ़ जस्टिस साहब जा रहे हैं, नए चीफ़ जस्टिस साहब आ रहे हैं। कुछ लोगों के ख़्याल है आज उन्होंने अब आखिरी फ़ैसला दिया है कि उन्होंने जो उनका मजाज था, जो उनका अंदाज़ था, जो उनका सलूक था, जो उनका नज़रिया था, उसके मुताबिक ये आखिरी फ़ैसला उसके बिल्कुल मुताबिक दिया है। इसी की तवक्को की जा रही थी और उन्होंने ये फ़ैसला इसलिए दिया है कि ताकि वो इस बात पे मोहर तस्दीक सब्त कर सकें कि वो क्या सोचते हैं और उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। बहुत से लोगों ने उन्हें सिविल यानी कि हम हुकूमतों की तारीख़ का पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीफ़ जस्टिस भी करार दिया है, कुछ कह लीजिए आप। और ये फ़ैसला 2-1 से आया है जिसमें जस्टिस एजाज़ हसन साहब और वो दोनों मौजूद थे। मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। जस्टिस मंसूर अली ने इख्तलाफ किया है। नैब के कानून के बारे में है, किसको फ़ायदा पहुँचेगा किसको नहीं पहुँचेगा। लोग बहस कर रहे हैं कि जी बहुत से उन लोगों ने मुकदमा इसलिए बनाए थे कि मेंबर जो असेंबली के थे उनको फ़ायदा पहुँच सके। अब लोग कहते हैं कि लेकिन जिन्होंने मुकदमा किया था उनको अंदाज़ा नहीं था कि अगर कानून अपनी पुरानी शक्ल में बहाल हो गया तो इसका असर उन पर और उनकी पार्टी के लोगों पर ज़्यादा पड़ सकता है। 9 महीने के लिए अगर वो जुडिशल रिमांड में चले जाते हैं, जुडिशल रिमांड में नहीं नैब के रिमांड में चले जाते हैं तो कोई अच्छी बात नहीं होगी। और उन लोगों का ख्याल है कि नैब का कानून भी, जिसमें शाद खाकान अब्बासी भी शामिल है, वो कहते हैं ये कानून ही ख़त्म होना चाहिए। मुशर्रफ के अहद में ये बनाया गया था, इसे ड्रैकोनियन लॉ कहा जाता था और ये कहा जाता था कि इस कानून के साथ के ज़रिए से एक तरह की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाती है और आर्म ट्विस्टिंग की जाती है। पता नहीं क्या सूरत हाल है, तब्दीली से फ़ायदा होगा, तरमीम से फ़ायदा होगा या क्या होगा। आने वाले दिनों में नए चीफ़ जस्टिस साहब इस पर रिव्यू करेंगे, रिव्यू की क्या सूरत हाल होगी। बेसिक केस तो भी मौजूद है जो प्रोसीजर एक्ट के बारे में है सुप्रीम कोर्ट के, उसके बारे में फ़ैसला क्या आता है। और अब ये बिल्कुल एक ट्रांजिशनल फेज़ मुझे नज़र आता है जो आने वाले दिनों में पैदा होगा। ये कोई खुशगवार माहौल नहीं है, हुकूमत भी अबूरी, और अगर आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के बारे में राय भी ऐसी कायम हो जाए कि वो अबूरी दौर में दाखिल हो गया है तो कोई अच्छी राय नहीं होगी। बहरहाल आज हम अपने इसी ख़ास तौर पर कानूनी नुक्ता नज़र के साथ जो हमारी सूरत हाल है उस पर बात करते हैं। अहमद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुल्क के मुमताज़ कानूनदान हैं और ये भी कोई उनकी ज़्यादा अहम बात नहीं कि मैं ये कहूँ कि वो पंजाब के एडवोकेट जनरल रहे हैं। जितना कहना ही काफ़ी है कि पाकिस्तान के मुमताज़ कानूनदान हैं। वो अभी अभी उन तकरीबात से भी सीधे इस्लामाबाद से यहीं पहुँचे हैं जो आज पुराने चीफ़ जस्टिस के जाने के साथ और जो नई सिचुएशन पैदा हुई है उसके साथ उन तकरीबात में शमूलियत के बाद यहाँ आए हैं। बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब वो हमारे साथ मौजूद होंगे ऑनलाइन, और आमर अल यासर राना साहब एक तरह से अब हमारे खासे परमानेंट साथी बन गए हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। वो भी हमें राय देंगे। सियासी राय भी तो अपनी जगह होती हैं लेकिन सहाफ़ती राय जो होती है वो बहुत अहम होती है और उसके लिए हम उनसे रजू करेंगे। अब वैसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ क्या सूरत हाल है, आप इस्लामाबाद से आ रहे हैं, क्या नक्शा खींचता? अभी मैं टीवी वीवी से सुन रहा था, मेरा इस पर हमारे पास ज़ाती राय कुछ नहीं है, मगर मुझे ये भी लगता है कि अगर ये कानून ख़त्म हो गया तो वो PTI के लोगों को पकड़ लेंगे। अगर कोई ऐसी ये हुकूमत तो शायद पत्नी वैसी है कि नहीं है। नहीं देखिए ना, इस सवाल तो ये है कि उन्होंने एक असूली तौर के ऊपर कि ये जो अमेंडमेंट का बिल इन्होंने पास किया था और उसको फिर कानून बना दिया गया और उसमें ये लिखा गया कि जी ये जितनी अमेंडमेंट की गई हैं इनका दे डीम टू बी इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरू दिन से इनको तसव्वुर किया जाएगा कि ये इट्स पार्ट ऑफ द नैब लॉ। अच्छा, अब इसके अंदर इसके बहुत सारे लोगों की एक सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये फैसला करने से पहले ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर उन्होंने मंगवाया कि पूरी डिटेल दें कौन कौन लोग हैं, कौन कौन से हजरात हैं जो इसके बेनिफिशरीज हैं और कितना कितना किसको कैसे बेनिफिट मिला है। तो वो पूरी लिस्ट दी गई, उसमें बड़े बड़े पदानशीनों के नाम थे उसके अंदर और जिनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट और उनकी लिस्ट तो नहीं दी गई होगी जो बेनिफिशरी हो सकते थे। हाँ जी, मुझे डर ये है कि उनकी फहरिस्त तो नहीं दी गई होगी जो बेनिफिशरी हो सकते थे। नहीं, अगर कोई सियासी गवर्नमेंट हो तो सकते भी थी। वो सारी डिटेल दी उन्होंने सारी कि इसमें कौन कौन जो हैं जिनको बेनिफिट मिल सकता है, ये मिल गया जिनको। तो वो उन्होंने सारा देखा उसको भी
اور بغیر یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ امینڈمنٹ کا بل پاس کیا انہوں نے، یہ ایکٹ بنا، تو بغیر کوئی وہاں پہ اس کے اوپر وہ بحث نہیں ہوئی پارلیمنٹ کے اندر. وہ تو اکثر ہوتا ہے. 18ویں ترمیم بھی یوں چٹکیاں بجاتے پاس کر دی تھی. بجائے اتنا اہم قانون جس میں اتنے جن لوگوں نے پاکستانی خزانہ لوٹا تھا یا ان کے پاس انفیئر مین سے پیسہ آیا تھا جس کو وہ نیب نے ان کے اوپر کیس کیے ہوئے تھے، یہ بڑا اہم ایشو تھا. کیونکہ جب تک ہمارے مائنڈ سیٹ میں یہ چیز شامل نہیں ہوگی کہ پبلک منی کو، پبلک ایسٹس کو جو کہ ٹرسٹ کے طور پہ ہمارے پاس ہے، اور کوئی آدمی جب کہ حکومت میں آتا ہے اور اس کو وہ ٹرسٹی ہوتا ہے ان اے وے، اور وہ اس میں خیانت کرتا ہے، تو سب سے بڑا جرم یہ ہے جو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اور ان کی شخصیت سے ملتا ہے، جو ان کی صفات میں جو ہے وہ امین تھے. اور یہی چیز ہے جو مغرب نے اٹھا لی. رول آف لا مغرب نے اپنے حکومت میں یہ شامل کر لیا، اور ڈیموکریسی کو، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پبلک منی کو سب سے بڑا جرم قرار دیا. اور آپ دیکھیں ترقی کر کے وہ کہاں پہنچ گئے. اور ہم نے یہ دونوں چیزیں چھوڑ دیں. ہمارے جو اقتدار میں لوگ آتے ہیں، ہمارے ملک کے قانون کافی نہیں ہے. ہاں جی، قانون ملک کے کافی نہیں، یعنی کہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ملک کا قانون کافی نہیں تھا. اور مشرف نے تو اس کو آرم ٹویسٹنگ کے لیے، پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے. نہیں، سوال یہ کہ قانون دیکھیں نا، سوال تو یہ ہے کہ قانون لوگ سال سال جیل میں پڑے رہتے تھے، کورٹ پوچھتے ہیں. اتنا بڑا آفینس ہے، کورٹ خود ڈریکونین لا کہتے رہے اسے. سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا آفینس ہے کہ اس کے اوپر چاہیے تو یہ تھا کہ جو لوگ جو ہیں وہ قومی خزانے کے اوپر اس طرح سے ان کے اوپر الزام لگے یا انفیئر مین سے ان کے پاس ایسٹس آ گئے ہوں اور وہ ان کو حساب نہ دے سکیں، سوری، ان کے اوپر ایک بات بڑی کلیئر ہے. ساری دنیا میں وائٹ کالر کرائم کے اوپر انہوں نے اونرس ٹو پروف جو ہے نا وہ ایکیوز پہ رکھا ہوا ہے. اور اس ایکٹ کے ساتھ ایک بنیادی چیز بدل دی جس میں یہ سب کے سب چھوٹ جائیں گے، جو ابھی جن کے کیس آنے تھے سب فارغ ہو جائیں گے، کہ انہوں نے اونرس ٹو پروف جو ہے وہ ڈال دیا پروسیکیوشن کے اوپر کہ ایکیوز ول بی کنسیڈرڈ انوسینٹ ایز نارملی جو کرمنل کیس کے اندر ہوتا ہے. جبکہ وائٹ کالر کرائم میں ساری دنیا میں وہ اونرس ٹو پروف جو ہے ہمارے ہاں کیوں نہیں تھا یہ؟ جی ہمارے ہاں کیوں نہیں تھا؟ برٹش لا تھا ہمارے ہاں، مہذب دنیا کا قانون تھا. ہمارے ہاں اونرس ٹو پروف کیوں نہیں تھا؟ نہیں، انہوں نے ہمارے وہاں بھی پہلے تو ایسے ہی تھا. اچھا، یہ جو نیب کا قانون ہے اس میں تو نہیں، نیب کا قانون تو اب بنا نا مشرف کے زمانے. اس سے پہلے جو ہمارے ہاں قانون تعزیرات ہند اور تعزیرات پاکستان ہے، اور جو انگریز نے وہ تو دیکھیں نا، وہ وہاں پر وہ تو پرانا تعزیرات پاکستان جو ہے وہ 409 سیکشن اپلائی ہوتا تھا کہ وہ گورنمنٹ سرونٹ جو ہے یا کوئی جو اس کے اوپر تو ایک پابندی ہے نا. اچھا، اس میں بھی ایگزمپٹ اس میں بھی ہیں کچھ لوگ، کچھ شعبے، مثلا آپ اگر ججوں کے بارے میں آ رہا ہے آپ نہیں کر سکتے. نہیں، جرنیلوں کے بارے میں نہیں کر سکتے. کس کے بارے میں؟ جرنیلوں کے، ججوں کے بارے میں نہیں. جرنیل کا لفظ تو میں نے جین کے ساتھ استعمال کر دیا. میں تو ابھی آ رہا تھا، آپ کو پتا کہ میں 12 بجے سے وہاں سے چلا ہوں، تو میں راستے میں تھا تو جب پتہ لگا اصلی میں اسی لیے فوراً پکڑ لیا نا، اور میں سیدھا آپ کے یہاں ہی پہنچا ہوں وہاں سے. ابھی میں نے وہ ڈیٹیل سے اس کو پڑھا تو نہیں ہے. بڑی مہربانی آپ کی. لیکن اس میں بچے گا کوئی نہیں، اور یہ دیکھیں گے، یہ میرے خیال میں جو اس کی عبارت پڑھنے والی ہوگی کہ کس طریقے سے کیا صورتحال ہے. اور جنرلوں کے اوپر تو نیب میں ویسے کیس بھی کوئی نہیں ہے پہلے ہی. کیوں نہیں ہے؟ نہیں کیے ہوئے، انہوں نے ایگزمپٹ کیا ہوا پہلے ہی. وہ تو آلریڈی جو قانون جو میں کہتا ہوں کہ وہ کیوں ایگزمپٹ ہے؟ سول سرونٹ ایگزمپٹ نہیں کرتے. یہ تو پارلیمنٹ کا کام تھا نا. یہاں تو جو امینڈمنٹ کو چیلنج کیا تھا، یہ اس عدالت نے تو سپریم کورٹ نے تو اس امینڈمنٹ کی حد تک. چلے میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ یہ اگر اس کے آربٹ میں پھر سب لوگ کیوں نہیں آنے چاہیے؟ بالکل آنے چاہیے. شعیب رزاق صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ نے گفتگو سنی ہے اویس صاحب کی، یہ بڑے تھکے ہوئے اور بڑی مہربانی کی کہ سیدھے اسلام آباد سے آئے ہیں، ان تقریب کو بھی اٹینڈ کر کے آئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. یہ انہوں نے، میں نے جیسے کہا کہ ایڈوکیٹ جنرل رہنا ان کے لیے بڑی بات نہیں، لیکن یہ بڑے سوچ سمجھ کے بات بھی کرتے ہیں. آپ اس کو کیا کرتے ہو؟ مثال کے طور پر پی ٹی آئی چیئرمین کے خلاف کیس بن جائے اور اس کو 9 مہینے کے لیے اندر پھینک دے، جیسے شاد خاقان عباسی کو پھینک دیا تھا. شاد خاقان کا عباسی تو کہتا تھا میں نہیں لوں گا بیل، آپ ثابت کریں میرے خلاف، ڈٹا رہا.
لیکن اور بہت سے لوگ ہیں، یعنی 4 لاکھ 5 لاکھ کے مقدمات لوگوں پر پڑے ہوئے ہیں اور ان سے نیب تنگ کر کے اتنے پیسے چھین لیتی ہے جس کا کوئی انتہا نہیں ہے، سب کے سامنے ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ اس قانون کے بارے میں؟ کچھ لوگ تو کہتے ہیں ختم ہو جانا چاہیے نیب کو، اور اس کی جگہ جو ملک کے قانون ہیں ان کا مضبوط FBR کیوں نہیں پکڑتی؟ انڈیا میں جیسے ہے FBR پکڑے، اگر آپ کے بیانڈ مین آپ کے ایسٹس ہیں تو FBR کو حق ہونا چاہیے کو پکڑ کے اندر کر دے۔ کیوں ہم نارمل قانون کو نہیں چلا پا رہے؟ دیکھیں میر صاحب، شاہد سلطان عباسی ریفرنس میں جو نیب میں چل رہا ہے اس میں میں وکیل ہوں، اوگرا چیئرمین کا وکیل ہوں، ممبر گیس کا میں وکیل ہوں۔ 118 پیشیاں ہوئی اور 118 4 سال میں انہوں نے پھر یہ میٹر ریفر کر دیا ٹو اسپیشل جج سینٹرل کہ FIA اس کو انویسٹیگیٹ کرے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایز فار ایز کنٹینٹ آف نیب لا از کنسرن آئی ایگری ود اٹ۔ آپ نے پبلک منی اسٹائفل کی ہے تو یو آر گوئنگ ٹو بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل، لیکن نیب قانون کو آپ نے اگر صرف پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کرنا ہے تو یہ ظلم عظیم آپ کر رہے ہیں۔ نیب کوڈ کو آپ نے امپروو کرنا ہے، انویسٹیگیشن کو امپروو کرنا ہے۔ نیب کوڈ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی آپ نے 3 مہینے میں اس کا ڈیسیژن کرنا ہے، اور ہم اس کیس میں 118 پیشیاں اٹینڈ کرنے کے بعد ہمارا وہ میٹر انہوں نے FIA کو بھیج دیا۔ ایک اور میں مزے کی آپ کو بات بتاؤں، اسی ججمنٹ کو ہم نے چیلنج کیا 2 دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس کا آرڈر آج آیا کہ جناب ان کو نوٹس کر دیا جائے، اور آج سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ جی وہ سارا سسٹم ختم ہو چکا ہے۔ ہم نے امینڈمنٹ کی بیس پہ، امینڈمنٹ جو ہے احمد اویس سر بیٹھے ہوئے ہیں، امینڈمنٹ جو ہے وہ 1-2 امینڈمنٹ تو PTI گورنمنٹ نے اپنے ادوار میں شروع کر دی تھی، ان کی بیسس پہ بھی ہم نے کیس لڑے ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اکاؤنٹیبل بنائیں، جن لوگوں نے عوام کے پیسے کھائے ہیں ان کے اوپر کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے، لیکن نیب کو آپ نے مذاق بنا دیا نا۔ کبھی نیب بدماشی کر رہا ہے، کبھی نیب کے اندر بالکل دانت ہی نہیں رہتے۔ تو نیب کو اب اگر آپ ایز اے انسٹیٹیوشن لے کے چلیں، اس کو پراپرلی اکوپڈ کریں، تو کیا پتہ نئے اس قسم کا احتساب کا جو آپ نعرہ مار رہے ہیں، ہر بندہ اس کا نعرہ مار رہا ہے، وہ کیا پتہ تھوڑا بہت افیکٹو ہو جائے۔ سپریم کورٹ کا جہاں تک تعلق ہے، آئی ٹوٹلی ایگری ود اٹ۔ دیکھیں میں امینڈمنٹ کی بیسس پہ نیب میں 265K ڈال چکا ہوں، ہائی کورٹ میں پٹیشن کر چکا ہوں، لیکن میں ساتھ ساتھ اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے نکلنا ہے اس سے۔ کوئی نیب کا ادارہ، کوئی گورنمنٹ کا ادارہ ہماری چوری پہ ہاتھ نہ ڈالے، ہماری باتوں پہ۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب اگر نیب کے پاس آپ نے یہ دے دیا ہے، نیب کو اختیار دے دیا ہے کہ آپ نے ایکیوز کو 90 دن تک آپ نے ریمانڈ پہ رکھنا ہے، تو اب تو اس میں تو سارے آئیں گے۔ کیا پتہ جن لوگوں نے یہ پٹیشن ڈالی تھی دیور آف دی ویو کہ ہم اس پہ نہیں آئیں گے، اب وہ ساری امینڈمنٹ ختم ہو گئی ہیں۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے نیب کے قانون کو افیکٹو بنانا ہے، اس کا جو عدالتی سسٹم ہے اس کو آپ نے اکوپڈ کرنا ہے کہ لوگوں کے ساتھ انصاف ہو، صرف ظلم نہ کرے۔ پیسے تو نیب نکال نہیں سکتا، نیب سے چھوٹے چھوٹے کارندے لوگوں کو ہراساں کرتے ہیں، ان سے پیسے لیتے ہیں، تو نیب کا مقصد تو یہ نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے ویری ہمبل لوئر، اویس صاحب ہمارے سینئر ہیں، کہ اس کے اندر بہت کچھ کرنے کی گنجائش ہے۔ اس میں اس کی نیت صرف اس وجہ سے آپ پوری نہیں کر سکتے کہ مشرف کے دور میں آیا، لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، وہ لوٹی جا رہے ہیں، تو آپ نے کسی نہ کسی جگہ ان کو اکاؤنٹیبل کرنا ہے۔ لیکن سر آخری بات کرنے لگا ہوں، نیب کے قانون کو پاکستان کے آئین کے مطابق لوگوں کو اپرچونٹی ملنی چاہیے کہ وہ اپنا ڈیفینڈ کر سکیں، اور دوسرا اس کا سمری ٹرائل ہونا چاہیے۔ آپ ایک بندے کو 4 سال تک گھسیٹتے ہیں نیب کی عدالتوں میں، بعد میں کہتے ہیں نیب کی کورٹ کی جورسڈکشن نہیں ہے، تو اس سے بڑا تو مذاق آپ کر نہیں سکتے۔ لیکن سپریم کورٹ نے آج یہ کہہ دیا، اب دیکھیں میٹر سارے دوبارہ کھلیں گے اور لوگ پھر آگے 10 سال کے لیے نیب کی کسٹڈی میں رہیں گے۔ ٹھیک بات۔ اچھا عامر الیاس رانا صاحب، میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں۔ ایک زمانے میں ایک بڑے نیک نام
شخص اس کے سربراہ تھے اور وہ فوجی تھے, بڑے نیک نام تھے, گنے جاتے تھے وہ, اور فخر کرتی تھی فوج بھی ان پہ کہ بڑے نیک نام ہیں. ان کی بندوں نے خواہش ظاہر کی کہ ان کا انٹرویو کیا جائے. میں اخبار کا ایڈیٹر تھا, نوائے وقت کا ایڈیٹر تھا کراچی میں, اور یہ خواہش کی کہ میں خود آؤں ساتھ انٹرویو میں. میں نے کہا کہ بندے ہمارے کر دیں گے, انہوں نے کہا نہیں خود آئیں. حاضر ہو گئے. بڑی ایروگنٹ کا رویہ تھا سب کا, تو ایروگنس کی وجہ سے ہم نے کہا کہ یہ ایک خاتون ہے جن کا یہ نام ہے, وہ کہتی ہے میرے اکاؤنٹ میں دبئی میں اتنے پیسے جمع کرا تو میں تمہارا مسئلہ حل کر دوں گی. وہ کون خاتون ہے؟ آپ یقین کریں گے کہ اس کا جواب تو مجھے کیا ملنا تھا. شام سے پہلے ان کے پبلک ریلیشن کے لوگ میرے پاس آ گئے اور ہاتھ جوڑتے ہوئے خدا کے لیے یہ سوال, اس کا جواب خارج کر دیں. لوگوں کو اعتبار نہیں ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں تنگ کرتے ہیں. یہ ادارے کی جو ایک ریپوٹیشن بنی چاہیے تھی, عزت بنی چاہیے تھی, لوگ اس سے ڈرتے کہ اس کے نام سے کچھ ہوگا, جیسے ہم سب کہہ رہے ہیں, آپ بھی کہہ رہے ہیں. وہ تو پیدا نہیں ہوا. ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ بن گیا یا لوگوں کو ڈرانے کا ادارہ بن گیا. کیا اب جو فیصلہ آیا تو عدالت کا تو تاثر یہ بنا ہوا ہے کہ وہ ون سائیڈڈ فیصلے دیتا ہے. ایک طرف ادارے کا یہ تاثر ہے, اس طرف نیب کا یہ تاثر ہے, تیسری طرف سیاستدانوں کا تاثر ہے کہ وہ اپنے مقدمات ختم کرنا چاہتے ہیں. کیا ہو رہا ہے اس میں؟ چونکہ آپ نے ایک میر صاحب اپنا حوالہ دیا, شاید میں نہ دیتا, لیکن اب میرے لیے ایک موقع ہے. منیر حفیظ چیئرمین نیب تھے, لیفٹیننٹ جنرل, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. ان کو آپ نے صحیح نام بتایا. ان کی بریفنگ میں ایک سوال کرنے پہ میرے دفتر کی کمپنی کے اونر کو ایک خط جاتا ہے کہ یہ ایک بدتمیز رپورٹر ہے اور ان کے فائنینشیل اونر کو بتایا جائے کہ اسے نوکری سے نکال دیا جائے. اگلے دن کانفرنس میں وہ ملتے ہیں, میں وہ لیٹر ان کی طرف باقاعدہ رول بنا کے پیش کرتا ہوں کہ سر یہ آپ لے لیں اور مجھے بتائیں کہ مجھے ایک ہی کام آتا ہے اور وہ ہے جرنلزم کا, اور مجھے روٹی اللہ دیتا ہے, کوئی اونر نہیں دیتا. ٹھیک ہے, آپ بتائیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. مطلب ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا جواب دیتے. نہیں میں نے نہیں کہا, بیٹا یہ خط ہے, آپ کا سٹاف, یہ بریگیڈیئر صاحب کھڑے ہیں اور یہ انفارمیشن سروس کے ڈائریکٹر کھڑے ہیں, یہ انہوں نے لکھا ہے, کل ہی کل فون کیے. اللہ کا فضل ہے, ہمیں اپنا کام کرنا آتا ہے, اور وہ کوئی بھی دور ہو, کوئی بھی بندہ ہو. جنرل مشرف کو بھی سوال ہم نے لائیو کیا کہ جب آپ امریکہ کے ساتھ نکاتی انٹیلیجنس کی بنیاد پہ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں 9/11 کے بعد, تو جس کو آج ہم جہاد کشمیر کہتے ہیں, کل کو جب وہ دہشت گردی کہیں گے تو آپ یہ کہہ سکیں گے. اور وہ پھر بہت ناراض ہوئے اس وقت. ہم نے یہ سارے دور دیکھے ہیں, ہم نے کے دور میں بھی سچ بات کہی ہے اور ہر دور میں کہی ہے. اب مجھے بتائیں, یہ جو ججز نے جاتے ہوئے کام دکھایا ہے, اس کو کام دکھانا کہیں گے. سب کو پتا تھا 2-1 کا فیصلہ آئے گا. ہم بھی کہہ رہے تھے, ہم نے اپنے پروگراموں میں بھی کہا کہ کیا چھوڑ دیں گے. دیکھیں 90 دن کا ریمانڈ کوئی نہیں ہے, ضمانت کا حق موجود ہے, ریمانڈ ہے 30 دن کا, اس کو نہیں چھیڑا گیا, یہ موجود ہے. جن کو بچت دینی تھی, جن کے لیے فیصلہ تھا, ان کے لیے موجود ہے. احمد اویس صاحب سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہاں پہ کوئی جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ دیا گیا اور ان کے خلفائے راشدین کی بات ہو, اور وہ اپنی بیٹی کی بات کریں اور ان کا خلیفہ کہے کہ یہ چادر مجھے میرے بیٹے نے دی ہے, اور یہاں یہ ججز اس کمال سے اپنی کرپشن کو بگا جاتے ہیں کہ جوڈیشل کونسل میں اگر جج پہ کرپشن کا بھی الزام ہے تو وہ ریزائن کر دے تو آپ نہیں پوچھیں گے, اور بے شمار لوگوں نے ریزائن کیے اور کبھی نہیں پوچھا. مطلب آپ جرنیلوں کی بات کرتے ہیں جو انصاف اللہ کے نام پہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں اور قرآن پاک کی صورت میں کتاب چھت پہ لگا کے بیٹھے ہیں. لوگ کیوں کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے, یہ میرا ایمان ہے, لیکن کیوں ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ آپ جاتے ہوئے نہ آپ نے 27 صفوں میں شہباز شریف کو نقصان پہنچایا, نہ آپ نے ڈار کو پہنچایا, نہ آپ نے اس فوج کو نقصان پہنچایا, نہ آپ نے چیف الیکشن کمشنر کو پہنچایا کہ پنجاب میں الیکشن نہیں ہوئے. آپ جاتے جاتے بعد میں کام دکھاتے ہیں. حکومت چلی گئی, ایک فیصلہ دے دیتے ہیں, دوسری حکومت چلی گئی تو آپ کو یاد آتا ہے آپ کا ساتھی جج کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی بنیادی حقوق کی بات نہیں ہے, آپ اس کا فیصلہ سناتے نہیں ہیں, 2-1 سے آپ اکثریت سے فیصلہ دیتے ہیں, اور وہ سارا فیصلہ دیتے ہیں جس سے نیب کی جو بات آپ نے کہی دوبارہ کھل گئی کہ جس کو چاہو مرضی نوٹس کرو اور پھر کپڑے اتارو اور پیسے بناؤ. کیونکہ ہم اور آپ سارے میڈیا پہ بڑے لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں. جو عام آدمی محنت کرتا ہے اور جس کے پیچھے دوسرے کی حسد ہوتی ہے, وہ نیب کے ذریعے اپنے کام نکالتے تھے, لوگوں کو دباتے تھے. مجھے یہ بتائیں گے, یہ جو آپ نے بالکل بات کہی ہمارے معزز پینلسٹ نے کہ جناب کوئی قانون مہذب اجازت نہیں دیتا پراسیکیوشن کیوں ثابت کرے. کیوں جی, بنیادی حقوق کے مطابق کوئی شخص اپنے خلاف شہادت دینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. وہ معصوم تصور ہوتا ہے. استغاثے کو شہادت دینی ہے شخص سے بالا تر ہو کے,
تب ہوگا. یہ ہے بنیادی حقوق جس کو منصور علی شاہ کہہ رہے تھے کہ مجھے تو بتائیں کون سا بنیادی حق خراب ہوا ہے کہ 184(3) میں لے کے آپ بیٹھ گئے ہیں. پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ شرارت کی ہے نا جاتے ہوئے, آج لگا دیا. کیوں لگایا بھائی؟ جب آپ کو منصور علی شاہ کہہ رہے تھے پہلے اس کو فیصلہ کر لیں, پھر آپ سنیں اگر کل کو وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل بحال ہو گیا, قانون بن گیا, تو آپ کے پلے کیا رہے گا؟ یہ ویسے ہی قانون نہیں کھڑا ہوگا. ریویو کی بات نہیں میں کر رہا, ریویو میں ظاہر ہے بندیال صاحب تو ہوں گے نہیں. اب وہ طارق ان کو سردار طارق کو لگا دیں یا کوئی چیز, سارے کیا ہوگی؟ سارے بینچ نیل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے. مطلب میں آپ کو ایک صرف بتا رہا ہوں کیا ہوگا. یہ قانون نہیں, یہ اپنے آنے والی ساتھی کے لیے ان کا خیال یہ ہے کہ ہم بارودی سرنگ بچھا کے جا رہے ہیں. مطلب کمال ہو گیا. آپ قانون انصاف کا نام لیتے ہیں اور آپ قانون اور انصاف کی دھجیاں اڑاتے ہیں. سپریم کورٹ میں آپ اپنی مبینہ طور پہ آڈیو اپنی ساس محترمہ کا, خوش دامن کا, آپ کے ججز کے لوگوں کی, آپ کہتے ہیں میں نے ایک پیغام دینا تھا. مطلب یہ بات ہے. آپ اگر جس کی وائف کے وہاں لا کے چوک میں کہتے ہیں جی آپ اپنے سارے ثابت کریں, کٹہرے میں آپ کا جج کھڑا ہوتا ہے, آپ اس پہ سوال کرتے ہیں, وہ کو جس نے ریفرنس بھیجا اس پہ سوال کرے تو آپ کہتے ہیں آپ نے آئندہ اس کا کیس نہیں سننا, اور اپنے کیسوں کے اوپر آپ فیصلے بھی دیتے ہیں. یہ کون سے حقوق ہیں؟ یہ کون سے انصاف ہیں؟ مجھے ان دونوں لائر سے یہ پوچھنا ہے. یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ججز کے نام پرچی پہ آئیں اور مجھے کسی ایک عام آدمی کو پی این بھرتی کرنا ہو تو کہتے ہیں اشتہار دو جج کے لیے. جب کسی جج کو ہائی کورٹ سے لیتے ہیں یا کہیں اور سے لیتے ہیں, اس کا نام پبلک کیوں نہیں کرتے کہ جناب آپ بتائیں اس نے کب کیسے پکڑے تھے, کب کس کلائنٹ کے ساتھ مل کے دوسرے کلائنٹ کے ساتھ اس نے ہاتھ دکھایا اور مل گیا. لوگ اپنے نام نہیں دیں گے جج بننے کے لیے. یہاں ایسے ایسے جج بیٹھے ہیں, یہاں جج صاحب کے اوپر لوگوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ جناب ایک بڑا ٹاور ہے جس کے آپ پہلے وکیل تھے, آج آپ جج ہو گئے اور آپ اس کیس سے نہیں اٹھتے. مجھے بتائیں میں کیوں نہ بولوں اس بات پہ کہ ان ججز کا کنڈکٹ کہاں سے آیا. ایک جج اتنے غصے میں آیا کہ وہ نیشنل ٹاور گرا دیتا ہے اور اسلام آباد کے ٹاور پہ وہ بولتے ہی نہیں ہیں. یہ کوئی بات ہے بھلا؟ آپ کی بات سمجھ آ گئی. ایک وقفہ لیتے ہیں جی, وقفے کے بعد آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عدالتوں نے کیا کیا, اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نیب کیا کرتی رہی. اصل مسئلہ ہے کہ احتساب تو ہونا چاہیے کیا, لیکن کیا احتساب کا کوئی اچھا نظام موجود ہے جس کے تحت قوم یہ سمجھ سکے کہ سچ مچ احتساب ہو رہا ہے, یا سب لوگ بچ رہے ہیں, سب لوگ اس کے پہ چھپے ہوئے ہیں, یا سب لوگ اگر بچ نہیں دے تو سب کی آرم ٹوسٹنگ ہو رہی ہے, پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے. جو وہ انٹرسٹ ہے اسے تو حکومت بنائی تھی اس بنیاد پر, نیب کے قانون کو استعمال کرتے ہوئے پارٹی ایک بنا لی تھی جسے کہتے ہیں پی پی پیٹریوٹک کہتے ہیں, وہ بنا لی تھی. کچھ اور بھی کیا تھا, پھر بھی ایک ووٹ سے وزیر اعظم بنا سکا تھا, اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکا تھا. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاصل ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام, ہم گفتگو کر رہے تھے اور گفتگو ہماری بہت ہی ڈائیورس پوائنٹ آف ویو سے کھڑی ہوئی ہے کہ احتساب ہے کیا. کیا نیب ہی ایک ادارہ جو احتساب کر سکتا ہے؟ کیا نیب نے کبھی احتساب کیا ہے یا پولیٹیکل انجینئرنگ کی ہے؟ کیا نیب نے احتساب کے نام پہ لوگوں کو تنگ کیا ہے یا سچ مچ کچھ اس کی کریڈیبلٹی ہے؟ بہت سے عدالتوں نے جو فیصلے دیے ہیں, کیا ان کا بھی کوئی وقار دنیا میں موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اور خاص طور پہ یہ 2-3 ججز جو فیصلے دیتے ہیں, نام لیے جاتے ہیں اب تو, عمر عطا بندیال کا, اعجاز الحسن کا, منیب اختر کا, مداح حسن نقوی کا, 4-5 نام لیے جاتے ہیں, یہ فیصلے دیتے ہیں. کیا ان کے فیصلوں کو قوم مانتی ہے, لوگ مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں؟ ایک طرف پوری پارلیمنٹ جیسی بھی ہے منتخب ہو کے آئی ہے, ایک طرف 2 جج ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں, اس کو ماننا پڑتا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے, ججز کے فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں. یہ 3rd ہاؤس ہوتا ہے, گنا جاتا ہے امریکہ میں, تو اس کو 3rd ہاؤس گنا جاتا ہے کہ 3rd ہاؤس ہے جو فیصلہ حتمی دے گا اور گنا جائے گا. لیکن جو صورتحال ہمارے ہاں اب پیدا ہو چکی ہے, اس میں کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے, کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ آپ ساری صورتحال دیکھ کے آگے, جوڈیشری ڈیوائیڈڈ ہے, بہت اچھی طرح ڈیوائیڈڈ ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, آپ یہ شعیب صاحب نے اور نیاز صاحب کی بھی جو ان کی ایگزائٹی ہے جو ان ساری باتوں سے سامنے آئی ہے, اور میری ذاتی طور پہ بھی آپ نے بھی وہ نشاندہی کی ہے. دیکھیے 2 باتیں ہیں. ایک تو ایک محاورہ ہے, کہتے ہیں نا کہ اٹ از دا مین بیہائنڈ دی گن ہو میٹرس. آپ کوئی نظام لے آئیں, کوئی قانون سازی کر لیں, اگر اس کو چلانے والا آدمی ٹھیک نہیں ہے تو وہ نظام نہیں چلے گا. وہ قانون سازی پراپر طریقے سے جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے نہیں ہوگی. دیکھیے جب تک ہمارے اندر 2 چیزیں پیدا نہیں ہوں گی جو آپ نے ابھی آپ جہاں پہ سویلائز سوسائٹی میں جو نظر آتی ہیں, کہ جب کسی آدمی کو کسی ایسے منصب پہ لگایا جاتا ہے کہ وہ سرکاری خزانے پہ اس کا ہاتھ پڑتا ہو یا اس کی پالیسی سے نیشنل پالیسی کے اوپر اثر اندازی ہوتی ہو,
تو وہ شخص جو ہے وہ انٹلیکچوئل لیول جو ہے اس کا اس منصب کے مطابق ہوتا ہے، پہلی بات. ٹھیک بات. دوسری، وہ اپنے آپ کو انٹلیکچولی ڈسپیشنیٹ ہو جاتا ہے، انٹیگریٹی بھی اس کی سیلف لیس ہو کے، ڈسپیشنیٹ ہو کے اپنے اس منصب سے وفا کرتے ہوئے کہ میں بالکل انصاف کروں جس منصب کے لیے اوپر ہوں، اور وہ اپنے آپ نے سیلف کو مائنس کر کے وہاں پہ فیصلے بھی دیتا ہے اور نیشنل انٹرسٹ میں فیصلے کرتا ہے. لہٰذا وہاں پہ ہمیں آپ کو تبدیلیاں جو ہیں بڑی مثبت شکل میں ہوتی ہوئی نظر بھی آتی ہیں. اور کوئی شخص آپ کو شاید و نادر کو ایسا نظر آئے گا کہ جو پتہ لگے کہ جی خزانہ لوٹ کے چلا گیا، یا تو یہ پالیسی غلط بنا کے چلا گیا، مخالف فورسز سے یا ایڈورس فورسز سے پیسے لے گیا. یہ باتیں ہمارے معاشرے میں کیوں ہیں اسی زیادہ؟ اس لیے کہ یہاں پر انصاف کا ایک تصور جو ہے کہ آپ نے اگر جرم کیا ہے یا کوئی غلط کام کیا ہے اور قانون کے سکنجے میں آ گئے تو آپ بچیں گے نہیں. ٹھیک ہے. چاہے وہ پریزیڈنٹ ہو. آپ نے یونائٹڈ اسٹیٹ کے پریزیڈنٹ کو دیکھا، ابھی وہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹرمپ کو انہوں نے پکڑ لیا. ٹرمپ کو پکڑ لیا. اس سے پہلے بائیڈن پر مقدمہ ان سے پہلے وہ ان جو تھا کلنٹن ایز پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس، اس کے اوپر کیس بنا اور اس کو وہ امپیچمنٹ ہو رہی تھی اس کی. اس سے پہلے آپ نکسن کا دیکھا. آپ اس کو بائیڈن کو دھمکی مل رہی ہے ابھی. ہاں ابھی بائیڈن. میں صرف عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہاں پہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ دونوں کے ہمارے معزز جو ہمارے آج کے ساتھی ہیں، دونوں کے خدشات بالکل درست ہیں اور یہ باتیں آبزرویشن بالکل درست ہیں کہ نیب جو ہے وہ ایک اس طریقے سے فنکشن کر رہا ہے پاکستان میں یہ ادارہ کہ اس نے قوم کے اندر سے بیوروکریسی کے اندر سے عام آدمی کے انیشیٹو ختم کر دیا جس اندازے میں چل رہے ہیں. لیکن ان دونوں کے بارے میں جو خدشات لوگوں کے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں. جی بہت زیادہ. میں تھوڑی سی کے بارے میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب ایک اتنے بڑے ادارے کا سربراہ جو ہے ایک ایسے آدمی کو لگا دیں گے جس کی انٹیگریٹی جو ہے وہ پبلکلی ثابت ہو چکا ہے کہ وہ ہی از ناٹ اے مین آف انٹیگریٹی، اس کو لگا دیتے ہیں آپ. مثلا میں ایک بہت بڑی ساری مثالیں ہیں لیکن ایک بہت بڑی مثال دیتا ہوں. جسٹس جاوید اقبال سپریم کورٹ کے جج تھے، اور جب پرویز مشرف نے ان کانسٹیٹیوشن ایکٹ کر کے اس نے چیف جسٹس افتخار احمد چودھری صاحب کو اس نے سسپینڈ کر دیا. وہ آ گئے تھے اور اس وقت جسٹس بھگوان داس پاکستان سے باہر گئے ہوئے تھے. ان کو اس نے کہا کہ آپ ایز ایکٹنگ چیف جسٹس کا اوتھ لے لیں. اس نے جا کے فوراً ایکٹنگ چیف جسٹس کا اوتھ لے لیا. اب مجھے بتائیں کہ سپریم کورٹ کا جج ایک ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ کے تحت جا کے اوتھ لے رہا ہے تو اس کی انٹیگریٹی کو کیا کہیں گے آپ؟ اس اوتھ کو کیا کہیں گے جو اس نے قسم کھائی تھی پاکستان کے آئین کے تحت؟ تو جب اس انٹیگریٹی کے آدمی کو آپ نیب کا چیئرمین لگا دیں گے تو وہ کیا نہیں کرے گا اور کیا نہیں کیا اس نے. آپ کو پتا ہے کہ اس نے جس وقت اس کو وہ اسامہ بن لادن کے اوپر جو کمیشن بنا تھا اس کا اس کو ہیڈ بنایا تھا، چیئرمین بنایا تھا. اس نے وہ کمیشن رپورٹ تیار کی. 2 دفعہ وہ رپورٹ جی ایچ او میں گئی کہ آپ بتائیں کہ آپ اس میں کوئی ترمیم کرنا چاہتے ہیں تو میں کر دیتا ہوں. یہ آن ریکارڈ ہے یہ باتیں. تو بتائیں اس طرح سے ایسے لوگوں سے اب جب سربراہ ایسا ہوگا اس کا ٹکلنگ ڈاؤن ایفیکٹ کیا ہوگا؟ تو یہ خوف ہراس پیدا کر کے کامن مین کو تو اتنی تکلیف دی ہے نیب کے ادارے نے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو لوٹ کے کھا گئے وہ بینیفیشری ہیں. ٹھیک بات ہے. اچھا جی شعیب رزاق صاحب، یہ ساری بات آپ نے سنی، لیکن وہ جو دو آدمی جس نے فیصلہ دیا ہے ان کی بھی انٹیگریٹی ڈاؤٹ فل گنی جاتی ہے لوگوں کی نظر میں. سر سیڈلی میر صاحب ویری سیڈلی انٹیگریٹی پہ بہت سارے کوشچن ہیں، اور سب سے بڑا کوشچن تو یہ ہے کہ وائی ہی واز انٹرسٹڈ کہ جناب ہمارے ہم خیال ججز ہی میرے بینچ میں بیٹھے ہیں، فل کورٹ کیوں نہیں بنایا جاتا؟ مطلب جج کو احمد اویس صاحب وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو ایوری ون، کہ جج کو کیوں انٹرسٹ، کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے کہ اس کیس کا فیصلہ ایسا آنا چاہیے؟ اس کا مقصد تو ٹوٹل ایک ہونا چاہیے کہ جی انصاف ہونا چاہیے، اور انصاف آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے. وائی دے کین اینٹیسپیٹ کہ ہم یہ بندے لے کے آئیں گے
اور پھر ہم ان کے مطابق یہ فیصلہ کریں گے. بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں جس میں انٹیگریٹی، جس طرح وہ جاوید اقبال صاحب کی بات کر رہے تھے، کم از کم 8-9 اوکیزنز ایسے ہیں جس میں سیڈلی جو آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی انٹیگریٹی کمپرومائز ہوئی ہے. اور وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ اس سے ریٹن ایویڈنس. سیڈ بات ہے یہ کہ مطلب آپ دیکھیں ایک سینئر جونیئر جج ہے، آپ اس کو کسی میٹر میں نہیں لگا رہے. ان کی پرفارمنس پہ بھی بہت سارے لوگوں کو پتہ چل جائے گا، لیکن سیڈلی بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب انٹیگریٹی یہ ہوئی نا کہ 3 جج لگاتے ہیں، ہم خیال کیا ہوا 3 فل بینچ 3 ججز کا ہوتا ہے، اور 3 مہینے کی چھٹیاں تھیں، جون سے لے کے آپ کورٹ کھولے ہیں، ججز کچھ چھٹیوں میں نکل گئے ہوئے تھے، فل بینچ تو اویلیبل نہیں تھا. یہ بات نہیں تھی، سیاسی مقدمے لگاتے ہیں انہیں کے پاس تھے. سر میں آپ سے بات کروں، انٹینشن کی بات ہے یہ، اس میں لاجسٹیکل ایشوز نہیں آ رہے. آپ جو اویلیبل ججز تھے ان کے اوپر فل بینچ لگا سکتے تھے. اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ تو ہمیشہ سے چیف جسٹس کا پریروگیٹو، بینچ تو اسی نے تشکیل دینا ہے. آپ تو کہہ دیا تھا ووٹ دے گا، آپ کہہ دیا تھا ووٹ دے گا، 3 آدمی دیں گے. وہ مانتے نہیں. لیکن میں اس پہ تو نہیں، وہ دیکھو نا، سوال یہ ہے کہ اس سے یہ تو نہیں آپ کہہ دیں گے کہ اس کی کسی کی انٹیگریٹی ڈاؤٹ فل ہے. یہ تو ایک بہت بڑا یہ الزام ہے کسی جج کے اوپر کہ آپ اس کی انٹیگریٹی کو ڈاؤٹ کریں. اس کے لیے کوئی انسٹانس بتائیں بہت بڑی. نہیں اب آ جائے گی ڈیٹیل، آ جائے گی. جی ہاں بات کر لوں. ہاں جی کریں بات. میں یہ کہہ رہا ہوں، اگر پوری قوم ایک بات پہ ایگری کر رہی ہے کہ دس از اے میٹر آف گریو کنسرن، اور اس ججمنٹ کا کیا ہوا پھر سر؟ یہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے 2 آرڈر ریگارڈنگ الیکشن وہ فلاؤٹ ہو گئے. ایگزیکٹو فار دا فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف دس کنٹری سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ جی ہم آپ کے آرڈر کو نہیں مانتے. ایکشن بالکل ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے تھا، اور کمزوری دکھائی انہوں نے. خلاف ایکشن کیوں نہیں ہوا حضور؟ درست ہے، کمزوری دکھائی ہے، بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، ہونا چاہیے تھا. خلاف ایکشن نہیں لیا، یہ بھی آپ کے اوپر قدغن ہے. یہ بھی آپ کے اوپر قدغن ہے کہ آپ نے ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا. میرا کلائنٹ جو ہے اگر جج آرڈر کرتا ہے تو وہ 14 سال کی قید کاٹ کے آ جاتا ہے. دوسری طرف ایک کلائنٹ ہے اس کو کوئی کسی چیز کا ایشو کوئی نہیں ہے. تو یہ سپریم کورٹ کی یہ جو کمپرومائزنگ سچویشن ہے یہ کس کی وجہ سے آئی ہے کہ سپریم کورٹ 14 مئی کے الیکشن کی وجہ سے چپ کر کے کیوں بیٹھی رہی؟ 4 مہینے کیوں چپ کر کے بیٹھی رہی؟ آج آخری دن ہے. ٹھیک بات ہے. تو بہت سارے ایشوز ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے. دوسری بات سر، آخری بات کروں گا. Why judges are interested in certain decisions to be made before the case is taken up. ٹھیک بات. دوست بات. جی احمد الیاس رانا صاحب، کیا دلچسپی ہو سکتی ہے جی کہ ابھی میٹر آیا نہیں لیکن اس کا فیصلہ ہم نے یہ کرانا ہے. آپ کی نیت یہ ہے کہ ہم خیال ججز لا کے اس میٹر کا ڈیسیژن یہ کرانا ہے. یہ نیت، یہ انٹینشن، یہ بیونڈ ہر بندے کی بیونڈ مطلب انڈرسٹینڈنگ ہے. تو اسی وجہ سے ہماری ریکویسٹ یہی ہے، ہر بندے سے ریکویسٹ یہی ہے سر، اس ملک کا بہت مذاق اڑ چکا ہے. ٹھیک بات ہے جی، ٹھیک بات ہے. جوڈیشری کا اتنا مذاق اڑ چکا ہے. اور یہ دیکھیں، آپ کہہ رہے تھے کہ جی انٹیگریٹی والا بندہ آپ نیب میں لگائیں گے. انٹیگریٹی والا لگائیں گے تو وہ کل ان کی بات کدھر مانے گا؟ ٹھیک بات. آپ کو چنگڑ چاہیے ہوتا ہے، آپ کو انٹیگریٹی سے بغیر بندہ چاہیے ہوتا ہے جس کی سیلف ریسپیکٹ 0 ہوگی، وہ چاہیے ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کے اشاروں پہ ناچے گا، ورنہ تو آپ کی بات مانے گا نہیں. یہی تو بات ہے، یہی پرابلم ہے ہماری. جی احمد الیاس رانا صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ ایپ پہ کیوں ہوتی ہے پھر پک اینڈ چوز جونیئر ججز کی کیوں کی گئی؟ سیٹ وقار نے پشاور ہائی کورٹ سے کیوں ریٹ کی؟ انہوں نے کیا سوال اٹھایا چیف جسٹس کے چناؤ پہ، ججوں کے ناموں پر؟ حضور اگر آپ کہیں تو پھر یہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے رولز بہت اہم ہے تو سپریم کورٹ کے رولز 1980 کے جنرل ضیاء الحق کے ایک فوجی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے بنائے ہوئے ہیں. سپریم کورٹ آئین کے تحت بنی ہے، لیکن کیا سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 17 جو آج موجود ہے وہ نواز شریف دور میں پارلیمنٹ کے قانون کے تحت نہیں بنی؟ تو پھر پارلیمنٹ کا قانون وہاں تو سپریم ہے اور یہاں سپریم نہیں ہے جہاں رولز صرف امینڈ کیے گئے ہیں. پھر آپ الجہاد 1996 کے ٹرسٹ کے اوپر آج آپ چیف جسٹس ہیں سینیرٹی کی بنیاد پہ، تو آپ اس کیس کی بنیادی فیصلے، یہ کیا بات ہوئی؟ میرا یہ دل کرتا ہے میں یہاں مانوں گا، میرا یہ دل کرتا ہے میں وہاں نہیں مانوں گا، میرا دل کرتا ہے کہ میں نے کسی کو میسج دینا تھا
یہ حضور چیف جسٹس کے منصب کے منافی ہے بات. آپ کو صرف انصاف دینا ہے قانون اور آئین کی تشریح میں, آپ کو پنچایت کی روشنی میں فیصلے نہیں کرنے. یعنی آپ ایک فرمائشی اپلیکیشن لے لیتے ہیں کہ جی ہم سب پارٹیوں کو سنیں گے, یہ کہا جائے گا نا لوگوں نے کہ آپ نے کیوں کیا یہ کام, آپ نے سزائیں دینی تھی نا. پھر آپ اگر انصاف دیتے ہیں اور آپ کا دل آئین کہتا ہے کہ دستک دے رہا ہے, اور 56,000 جو کیسز آج آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں اس پہ آپ کو نظر نہیں آتا, آپ کہتے ہیں کہ میں سویٹ اینڈ شارٹ ایک ججمنٹ دے کے جاؤں گا کیونکہ میرا ضمیر مطمئن نہیں ہوگا, جس کو آج جسٹس وجیہ الدین نے کہا ہے کہ نہ یہ شارٹ ہے نہ یہ سویٹ ہے, یہ پتہ نہیں کیا فیصلہ ہے. یہ جج صاحبان ہی بول رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں فیصلوں کے اوپر. ہمارے جیسے طالب علم تو بات کرتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں, جو حقائق میری آنکھوں سے نظر سے گزر کے گئے ہوں کہ کس طرح بینچز کی تشکیل کے لیے میسیجز جا رہے ہیں, کون ٹیلی فون ٹاک کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے. دیکھیں نیب کے قانون کا تو ایک حوالہ ہے, کیا یہ پورا ایپ جو ثاقب نثار صاحب نے نئی لیگل جورسپروڈنس شروع کی, ثاقب نثار صاحب بلا لیں اور شاہد وقار عباسی کو انہوں نے بلا کے دھمکی نہیں دی تھی کہ اگر نیب کا قانون بدلا میں آدھے منٹ میں اڑا دوں گا. مطلب بادشاہی آپ کے پاس ہے. یہ کوئی بات ہے کہ آپ نے ڈیم کے نام پہ ڈیم پل بنایا, آپ نے 460 ارب روپے کا جرمانہ کیا اور وہ جرمانہ سپریم کورٹ لے کے بیٹھی ہوئی ہے. کیوں بھائی, وہ سندھ کے لوگوں کا پیسہ دے دیں, آپ اپنی نگرانی کر لیں. آپ کے پاس 190 ملین پاؤنڈ آئے, آپ کے پاس جو جرمانہ ہے وہ آپ کا پیسہ نہیں ہے, وہ عوام کا پیسہ ہے, میرے اور آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے. یا پھر وہ لوٹ مار جس کو احمد اویس صاحب بار بار کہہ رہے ہیں, وہ صرف ایک مخصوص جگہ پہ کیوں نظر آتی ہے, وہ ساری جگہوں پہ کیوں نہیں نظر آتی. لوٹ مار ہے تو سزائیں دلواتے. آپ نے تو مانیٹرنگ کی تھی اور آپ کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹھا کے وہ پھینکا جہاں مانیٹرنگ کی گئی تھی. مریم نواز بری ہو گئی, نواز شریف والے کیس میں ہے ہی نہیں. جس دن وہ آئیں گے آپ کے اور میرے سامنے بری ہوں گے. آپ بتائیں کیا مانیٹرنگ تھی, زبردستی تھی یا کیا تھا؟ حضور ہائی کورٹ کا حق آپ نے سلب کیا. مانیٹرنگ کا کنسیپٹ بھی بڑا عجیب و غریب ہے جی. آپ کو مانیٹرنگ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کرانی چاہیے تھی جن کی جورسڈکشن میں وہ عدالت موجود تھی. آپ ہر جگہ خود پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک بات ہے, ٹھیک بات. یہ ایک وقفہ لیتے ہیں جی, یہ بات اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ وقفہ ہی لے لیں تو بہتر ہے. وقفے کے بعد ہم بس بات کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے. جی ناظرین کرام, بس میں یہی کہوں گا جلدی سے کنکلوڈ کر دیجیے گا, وقت ہی کم ہے جی. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو کچھ ابھی فرمایا گیا ہے, جو بعض حقائق ہیں اور بعض اس میں معاملات ایسے ہیں کہ آپ غلط موقع پہ غلط کام کریں. ایک موقع کے اوپر وہ بینیفٹ لینے کے لیے وہ امینڈمنٹ جو امینڈ کرنا چاہ رہے تھے رولز کو, اور وہ رولز کو آپ آرمی چیف جو ہے آرمی چیف ہے اس کی مرضی کے بغیر باہر بیٹھ کے آرمی رول بنائیں گے؟ کبھی بھی نہیں بنائیں گے. آپ اس کو کنسلٹ کریں گے. اسی طرح کسی ڈپارٹمنٹ, کوئی اور ڈپارٹمنٹ ہوگا, پوچھ کے کریں, اس ڈپارٹمنٹ سے کنسلٹیشن کے بعد آپ نے امینڈمنٹ بھی کرنی ہے تو آپ کریں گے, پرپوز کریں گے, پھر اس کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کریں گے. چلیں ٹھیک بات. بجائے اس کے کہ آپ نے بغیر اطلاع دیے ایک سڈنلی پتہ لگا جی کہ پارلیمنٹ میں یہ معاملہ پیش ہو رہا اور فوراً وہاں سے ڈرافٹ بن کے چلا جاتا ہے. بن رہا تھا جی. یہ طریقہ کار جو ہے جب پرسن سے پیسے دیکھو کسی کو بینیفٹ دینے کے لیے یا کسی کو نقصان دینے کے لیے جب آپ لیجسلیشن کریں گے جی شیخ رزاق صاحب, وہاں صورتحال مختلف. بہت مختصر سی بات سر, مختصر سی بات یہ ہے کہ 4-5 سال سے انسٹیٹیوشن بلڈنگ بالکل نہیں ہوئی, پہلے بھی نہیں ہوئی, لیکن جو بھی امینڈمنٹ کی گئی کسی نہ کسی کو سامنے رکھ کے کی گئی. اس میں انسٹیٹیوشن بلڈنگ کا کوئی تعلق نہیں تھا, جوڈیشل سسٹم کو امپروو کرنے کی کوئی نیت نہیں تھی, لیجسلیٹو پروسیس کو اسٹرینتھن کرنے کا کوئی نیت نہیں تھی. صرف یہ نیت تھی کہ کس طرح مال بٹورا جائے, کس طرح ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, اور یہ سارا ہر بندہ لگا ہوا. ٹھیک بات. اب یہ سچویشن آ گئی ہے کہ آبجیکٹیولی کوئی بندہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ جس کے گریبان میں جانگو اس کو اپنا ہی چور نظر آ رہا ہے. ٹھیک بات, ٹھیک بات. یہ 5 سالوں سے کسی نے نہ انسٹیٹیوشن بلڈنگ پہ بات کی ہے, اپنی ہی ناک کو سیدھا کرنے کی کوشش. ٹھیک بات جی. جی الیاس رانا صاحب, احمد الیاس رانا صاحب جی, ہماری تو گزارش ہوگی نامزد چیف جسٹس سے کہ حضور 15 جج ہوں گے جس دن پرسوں آپ حلف لے رہے ہوں گے, آپ میرٹ پہ باقی 2 جج پہلے لائیں, 17 پورے کیجئے, فل کورٹ بٹھائیے. جہاں پہ انصاف کا قتل ہوتا ہوا نظر آیا ہے, جہاں نظام کا قتل ہوتا ہوا نظر آیا ہے, جہاں آئین کی تشریح کو ری رائٹ سے بدل دیا گیا ہے, ان چیزوں کو متنازع ہوں یا کچھ ہوں, آپ 15 دن لگائیں, 20 دن لگائیں, یہ 17 ججز کوئی پہاڑ نہیں گرے گا. اگر ان کے پیچھے 56,000 کیسز کا اب تک فیصلہ نہیں ہوا تو 20 دن اور نہ ہو.
آپ کریں, 17 ججز بیٹھ جائیں, فیصلے کریں, بے شک آپ اختلاف رائے سے کریں, اتفاق رائے سے کیجیے, انصاف کے دفتر سے انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. پاکستان کے لوگوں کی امنگوں کو چیف جسٹس آف پاکستان اور باقی ان کے ساتھی ججوں کے ساتھ منسلک کر دیجئے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہاں پہ اگر کیس آئے گا تو وہ لیفٹ اور رائٹ تو وہ انصاف کے مطابق جائے گا. جی بالکل ٹھیک, وہ صرف انصاف کی طرف دیکھیں گے. ہم بھی سلام کریں گے, پوری قوم سلام کرے گی. پلیز چیف جسٹس صاحب وہ چیزیں درست کر دیجئے جس کی وجہ سے اتنا بڑا ادارہ جس کے بعد صرف اللہ میاں ہے وہ پھنسا ہوا نظر آئے اور پھنسا ہوا نظر آئے. جی ناظرین کرام, گفتگو آپ نے سنی جی, پھیلی ہوئی ہے, متنوع خیالات سامنے آئے ہیں. اس میں لگتا ہے کہ اختلاف ہے, اختلاف نہیں ہے. میں کہتا ہوں متنوع خیالات ہیں اور شاید اسی میں رستہ نکل آئے. رستہ نکلے گا, احتساب ہونا چاہیے, سب کا ہونا چاہیے, لیکن یہ کہ اداروں کا وقار بحال ہونا چاہیے. کسی ایک فرد پر اس کا انحصار نہیں ہونا چاہیے, چاہے وہ جاوید اقبال ہو, چاہے وہ عمر عطا بندیال ہو. کسی ایک فرض کے کنڈکٹ پر اداروں کو جج نہیں کرنا چاہیے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.